अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितने आप लोग मुझे रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो पहले तो मैं वीडियो बनाना चाह रहा था एशिया कप के हवाले से, तो कुछ इशू से मैं नहीं वीडियो बना सका। तो इस टाइम अब वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ना एक क्लिप देख रहा था आशिर अज़ीम का। तो जब मैंने वो क्लिप देखा तो उसको देख के ना काफ़ी सवालात आए मेरे जहन में। मैं सोचा आप लोगों से वो मैं अपने ख्यालात शेयर करूँ। तो मेन ये था कि जब वो क्लिप मैंने सुना तो मुझे लगा शायद हम लोग ना कायद-ए-आज़म के मुजरिम हैं। जो कायद-ए-आज़म हमें अमानत दे के गए थे, हमने उस अमानत में ख़यानत तो ऑलरेडी कर चुके हैं, मगर फिर भी हम ना उससे कुछ सबक नहीं सीख रहे। वर्ष से वर्ष होते जा रहे हैं, दिन ब दिन सारे हालात आप लोगों के सामने हैं। अब देख लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद क़यामत के दिन ना, जब वैसे तो हम पूरी नेशन के अमाल ऐसे हैं कि अगर हमें माफ़ी मिली तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही मिलेगी, वरना हम लोगों को कोई इंसानियत से गिर चुके हैं हर तरह से। जब बात करते हैं कायद आज़म की 1948 जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद से जो सारा क्राइसिस शुरू हुआ वो किसी से छुपा नहीं हुआ, हर चीज़ हम लोगों के सामने है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब रोज़ क़यामत उन लोगों का गिरबान होगा और कायद आज़म के हाथों के जो 1948 से 1971 के तमाम किरदार थे, वो तो ज़िम्मेदार हैं, उन्हें तो किसी सूरत में माफ़ी नहीं मिलनी, ना खुदा के आगे ना कायद आज़म की वजह से, कि एक इंसान जिसने आप लोगों को एक आज़ाद मुल्क दिया जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, हमने उसके साथ क्या किया। हमने अपने बाप को, हमारे बाप थे यानी बाप थे, कायदे मिल्लत थे, सॉरी बाबाए कौम थे, हम लोगों ने उनको रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया। उनके जो ज़िम्मेदारान थे आज तक तो कुछ भी सामने नहीं है, मगर एक चीज़ क्लियर, रोज़े महशर तो वो इस चीज़ से नहीं बच सकते। सबसे पहले शुरुआत ये हुई कि हमने उन्हें रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर हमने अपने मादरी मिल्लत के साथ क्या किया, ठीक है। ये आजकल जो सब नारे लगाते हैं कि सिलेक्टेड, मैं किसी ना पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पहली बात है, ठीक है। जो हम पाकिस्तानी के लिए अच्छा करेगा, गरीब लोगों के लिए अच्छा, वो हमारे लिए बेस्ट है। ये नहीं है बेशक वो पीटीआई से हो, नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, इस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिलेक्टेड के नारे लगाते लगाते पहले डैडी डैडी, फिर उसके एंटी आके आप शुरू हो गए। यानी कुछ होने चाहिए गैट्स कि आप किसी के कंधा यूज़ कर रहे हैं और उसके आके आप दोबारा उसके अगेंस्ट शुरू हो जाएं, ठीक है, वो तो और बात चल जाती है। यानी 1971 में आप अकेला आर्मी को नहीं ब्लेम कर सकते कि आर्मी रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेन करैक्टर थे, ठीक है। उसके बाद आ जाए 1971 हो गया, हमने उससे क्या सबक सीखा। हर आए दिन हम 16 दिसंबर को सकूत ढाका का एक नैरेटिव मीडिया पे आ जाते कि हमने क्या सब कुछ भी नहीं सबक सीखा। आज भी वो जनरल नियाज़ी वाली इमेज देख लें तो एज अ पाकिस्तान, वो जब तक ताक़यामत जब तक हम जिंदा हैं, वो सबसे पेनफुल चीज़ है। अगर मैं अक्सर वीडियोस में देखता रहता हूँ कमेंट्स, बांग्लादेशी जो हमारे भाई हैं माशाल्लाह अभी तक भी बहुत इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है कि हम एज अ नेशन इस टाइम क्या कर रहे हैं। आपको मैं एक वाक़या सुना दूँ कि मैं कुछ साल पहले ना इस्लामाबाद रहता था, तो वहाँ पर ना मुझे मैं I8 मरकज़ में निकला बाहर, तो एक ना मैंने बाइक राइडर मिला मुझे करीम का, तो वो बेचारा रो रहा था। यानी उसके साथ एक दिन में स्कैम वो 7200 या 7800 के राउंड अबाउट। अब खुद देख लें कि जब मैंने उससे पूछा कि यार आप कितना अर्न कर लेते हो या आप क्रीम बाइक के थ्रू, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं सुबह 6 से निकलता हूँ रात 10-11 बजे तक, तब जाके मैं 2000 रुपये ना कमाता हूँ, ठीक है। और सोच लें कि उसके 3 दिन की अर्निंग थी वो एक ही दिन में। खैर मैंने उससे उसकी जो चैट थी उसके भी स्क्रीनशॉट ले लिए थे, जहाँ राइड की डिटेल वो एक और वीडियो मैं बनाऊंगा, मैं इंशाल्लाह उससे आप डिस्कस करूंगा कि किस तरह के स्कैम्स करते हैं लोग। अब आप खुद सोच रहे हैं कि हम एज अ नेशन कितने गिर चुके हैं। हमने एक क्रीम बाइक राइडर तक को भी नहीं छोड़ा कि उससे भी लोग स्कैम करके लूट लेते हैं, ठीक है। अब मेन पर्पज़ था कि सॉरी मैं बात दूसरी तरफ निकल गई, कायद आज़म के मुतलिक किया हमने, वो जो अमानत दे के गए थे उसका क्या किया, ठीक है। 71 हो गया, ठीक है, जो गलतियाँ थी हो गई। उसके बाद हमने क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। जो हमारे 4-5 सूबे रह गए थे, हमें चाहिए था कि हम जितना हो सके हमें एज अ नेशन स्ट्रॉन्ग हो,
ٹھیک ہے، مگر آئے دن سیاست سیاست سیاست، سیاستدانوں نے ہمیں کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا بھائی۔ ایک سمپل سا سوال آتا ہے کہ آپ کے بچے کہاں علاج کرا رہے ہیں اور ان کے بچے کہاں علاج کرا رہے ہیں، آپ کی اولاد کہاں پڑھ رہی ہے، ان کی اولاد کہاں پڑھ رہی ہے، ان کے سب کوئی اس ٹائم لندن میں بیٹھے، دبئی میں بیٹھے، کوئی چھوٹی سی بھی سرجری ہوتی ہے تو وہ لندن جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ کہاں جاتے ہیں کہ اب تو یہ سچویشن آ گئی ہے، سیٹرڈے سنڈے ایمرجنسی اور آؤٹ ڈورز وغیرہ بھی کلوز ہوتے ہیں، تو غریب جائے کہاں، کدھر جائے، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار کہنا کہ ہمیں ایک موقع اور مل جائے پاکستان کے ساتھ، یہ کر دیں گے، پاکستان کی تقدیر چلتی ہے، بھائی کیا کرو گے بھائی، ٹھیک ہے۔ ہمیں نہ کوئی بھٹو کا پاکستان چاہیے، نہ نواز شریف کا پاکستان چاہیے، نہ ٹھیک ہے عمران خان کا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، بتاؤ بھائی، ہمیں جو قائد اعظم دے کے گئے تھے وہ ہی دے دو، بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ بھائی سیاست کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دو بھائی میرے، جو میں نے کئی دیکھا ایک ٹائم پہ، ہاں میں بھی تھا، میں بھی کافی دوستوں سے باتیں کرتا تھا، نہیں یار یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، نہیں بھائی، نظر آئے گا تب جب کوئی ہمیں کر کے دے گا، ٹھیک ہے۔ اگر سارے ہی سچے تھے، ٹھیک ہے، ہمارا ملک اس پوزیشن تک کیوں پہنچا ہے کہ اتنا ڈاؤن کب ہوگا بھائی؟ اب جو پوزیشن بن چکی ہے کہ ایٹ لیسٹ 10 سے 20 سال تو لگیں گے، ٹھیک ہے۔ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، کہ ہمارے جو وزراء وغیرہ ہوتے ہیں، کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا اب بھی ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے کہ آنا عوام کو کہ سبز باغ دکھانا، اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی پلان ہے کس طرح آپ اکانومی بلڈ کریں گے، ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ آپ کمپیئر کر لیں، انڈیا تو بہت آگے چل گیا، ہمارا جو ملک تھا بنگلہ دیش، ان سے کمپیئر کر لیں، وہ آئی ٹی میں کہاں ہے، ٹھیک ہے۔ انہیں ورلڈ بینک نے ایک پل بنانے کے لیے ان کا ایک پروجیکٹ تھا، تو ورلڈ بینک نے انکار کر دیتی ہے، بھائی ہم آپ لوگوں کو لون نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اور بنگلہ دیش نے وہ پل بنا کے دکھایا، اور شاید آپ لوگوں نے بھی میڈیا میں دیکھا ہوگا، شیخ حسینہ واجد نے اس پل کی ایک پکچر بنا کے ورلڈ بینک کے چیئرمین کو گفٹ دی کہ بھائی یہ دیکھو، تم لوگوں نے ادھار نہیں دیا نا، ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ ایز اے نیشن ہم لوگوں کو بہت سخت فیصلے لینے ہوں گے، تب بھی ہم جا کے کچھ اپنے ملک کو اوپر لے کے سفرنا، جس طرح ہر کوئی نکل رہا ہے پاکستان سے، میں بھی ہو سکتا ہے کل کو میں بھی چلا جاؤں گا، آپ ہر کوئی چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک انسان ہے جو صرف اس ٹائم کوشش کر رہا ہے، وہ ہشام سرور صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ انسان جتنا اپنی طرف سے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان سے جتنا ہم سیکھ سکتے ہیں اپنی سکلز اپ گریڈ کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ہماری لائف پہ تو اثر ہوگا، ساتھ ہم اپنے ملک کو بھی ایک اچھی اسٹیٹ پوزیشن پہ لے جائیں گے۔ ہاں جی، خیر میں شاید دوسری طرف چلا گیا مجھے لگ رہا ہے، مگر اب ایک چیز ہے کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں نے عاشر عظیم کی ویڈیو دیکھی تو تب مجھے احساس ہوا کہ یار وہ ایک نان مسلم ہو کے اس انسان نے اتنی اچھی سروس کی اور ہم نے ایٹ دی اینڈ اسے کیا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈرامے میں بھی ایک ڈائلاگ تھا کہ ہم لوگ اپنے گھر کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی جڑیں کھوکھلے کر رہے ہیں، اس گھر میں ہماری آنے والی اگلی نسلوں نے رہنا ہے، کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے لیے۔ ایٹ دی اینڈ آپ ڈرامہ دھواں دیکھ لیں کہ وہ تو تب اس نے 90s میں بنایا تھا، وہ A to Z اس نے اپنے ملک کی کنڈیشن بتا دی تھی کہ یار کس طرح اس کے ایٹ دی اینڈ میں جو پاورفل ہوتا ہے، جو اچھا کام کرتا ہے، اسے یا پاکستان میں 2 یا 3 آپشنز ہوتے ہیں، پہلے آپ اسے رشوت آفر کریں، اگر وہ پک کرتا ہے ٹھیک، فیملی پریشر یا جس طرح سے، ایٹ دی اینڈ بھائی بوری، یہی حل ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی میں بھی تنگ آ کے پاکستان چھوڑ کے چلا گیا، اس کا کس کا نقصان ہوا؟ ہمارا ہی ہوا نا، کہ وہ اس نے کتنی محنت کی CS کرنے کے لیے، اب جا کے وہ ٹرک چلا رہا ہے، کیا میسج جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز کافی پینفل ہے ایز اے پاکستانی، ٹھیک ہے، اور دکھ ہوتا ہے کہ یار آئے دن میں آپ کو ایک واقعہ سنا کہ ہم آن لائن گیمز کھیلتے تھے، تو وہاں شاید مجھے کنٹری کا بھول گیا، پتہ نہیں کون سے ملک کا ایک تھا 2 پلیئر، تو اس نے کہا تھا پاکستان از اے پولیٹیکلی اینڈ ملٹری کرپٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑھ کے کچھ پینفل نہیں ہوتا ہم پاکستانی کے لیے، کہ ہم جہاں پہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ ایسے کر دیتے ہیں کہ ہماری عزت نہ بن جاتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں
کہ کرکٹ میں دیکھ لیں اسپاٹ فکسنگ کے کیسز آ گئے، کبھی کیا یعنی یہ ایشوز نہیں ختم ہو رہے، ٹھیک ہے. ایجوکیشن میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں، آئی ٹی میں. تو وہ چیز ہمیں سوچنا ہوگا یار ہم نے کرنا کیا ہے، کہ اگر ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں رہتے ہیں کہ ہر کسی نے اپنا مفاد دیکھنا، ہر کسی نے اپنی نسل کا یا خاندان کی فکر کرنی، ہماری نہیں کرنی. نہ آپ کے گھر میں عمران خان آٹا بھجوا رہا ہے، نہ نواز شریف بھجوا رہا ہے، نہ زرداری، ٹھیک ہے. آپ خود کما رہے ہیں، آپ نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے. آپ یا میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے مار دیں یا میں آپ کو مار دوں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. نہ نواز شریف کو، نہ عمران خان کو، نہ آصف علی زرداری کو. بھائی ٹھیک ہے، پولیٹیکل چوائسیز ہوتی ہیں، ہر کسی کی اپنی پسند، ٹھیک ہے. مگر ہم نے نا سوچنا ہوگا کہ یار کہ اگر ہم اس لیول پہ جا رہے ہیں اس کا کیا ہو، ہم کچھ حاصل کریں. ہر الیکشنز پہ کبھی ہم سنتے ہیں کہ جہاں فائرنگ ہو گئی ہے، یہ مر گیا، وہ مر گیا، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ بھائی آپ کی فیملی سفر کر رہی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ٹھیک ہے. اور کوشش کریں کہ یار کہ اپنا شام سرور صاحب کو نا جتنا ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ وہ ایک انسان ہے کہ آپ کو نا، میں بھی ان کے لائف چینجنگ ڈے پہ گیا تھا، 5 مئی کو تھا. تو اعظم جمیل صاحب آئے تھے، بہت انہوں نے اچھی باتیں کی، ٹھیک ہے. آپ ان کا جتنا اس کے چینل سبسکرائب کریں شام سرور صاحب کا، ان کا پیج فالو کریں. وہ انسان ایک ایسا ہے کہ وہ آخری ہیرا رہ گیا، ٹھیک ہے. کوئی وہ کچھ چارج نہیں کرتا. ہم لوگوں سے ٹپس اینڈ ٹرکس دے گئے یار کس طرح اوپر آ جاؤ، کچھ کرو. ہاں میں اپنی بات بھی بتا دیتا ہوں. سب سے مین جو ایشو آ رہا ہے، ہم لوگ نا پاکستانی نا ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم خود کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب سیلاب کی صورتحال دیکھنا جو ستلج میں آیا، ٹھیک ہے. کبھی بلوچستان کی طرف آیا ہوتا کیا، تب ہم امداد باہر سے امداد آئے گی تب ہم کچھ کریں گے. ہم نے باقی خود کچھ نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اور سب سے ایک ایشو جو مجھے نظر آیا کہ ہم لوگ نا درخت شجرکاری بالکل نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو DH اسلام آباد کی بات بتا دوں کہ ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار جہاں چھاؤں میں اپنی گاڑی وہاں پارک کروں، پر درخت کوئی نہیں لگاتا، ٹھیک ہے. کوشش کریں درخت لگائیں، اپنا انوائرمنٹ اچھا کریں ملک کا. اور بس شاید یہ کیسٹ بڑی لمبی ہو گئی شاید، اور نیکسٹ ویڈیو تو انشاءاللہ پھر بنائیں گے ایشیا کپ کے حوالے سے. تو ایٹ دی اینڈ یہ ریکویسٹ ہے کہ یار کوشش کریں کہ اللہ سے معافی مانگیں جتنا اس کے، نماز پڑھیں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اللہ ہم اپنے ملک کی حفاظت فرمائے، ہم لوگوں کے آسانیاں پیدا کرے. ورنہ اب حامد میر صاحب کے انٹرویو میں تو آپ سن ہی چکے ہوں کہ شاید انگلینڈ کی کوئی ایک ریسرچ ایجنسی تو اس نے یہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان 2030 تک ختم ہو جائے گا، یا حد 2032 تک، ٹھیک ہے. اب جو حالات جا رہے ہیں کہ کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ یار وہ باتیں سچ نہ ہوں، ٹھیک ہے. ہر طرف نفرت. ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی، ٹھیک ہے. آرمی ہے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے. اور آرمی کو عوام کی سپورٹ بہت ہے. یہ ایک چیز ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی، مگر اتنا اگینسٹ نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. آرمی کے خلاف کہ آپ اتنا زہر نہ اگلیں، ٹھیک ہے. آج آرمی ہے تو ہم اس طرح نا آزادی سے رہ رہے ہیں کہ اب آپ کرنل قذافی لیبیا کا حال دیکھیں کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. دعا کیا کریں کہ اللہ اس ٹائم ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم جتنا خدا کی طرف جائیں، کہ ایک ملک ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاکستان کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے، ٹھیک ہے. اور جو چل رہا ہے اللہ کی طرف سے نظام چل رہا ہے، تو اللہ غیبی امداد فرمائے، ٹھیک ہے. وہ دعا کریں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اللہ کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ ایز اے نیشن اس ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ نا بہت ایک غلط راستے کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ جو فالو کر رہے ہیں باہر کا کلچر فالو کر رہے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا بھائی، ٹھیک ہے. آپ جو انسان اگر وہ ترقی کر رہے ہیں وہ اپنے کلچر کو لے کے چل رہے ہیں، ہمارے کلچر کو نہیں لے کے چل رہے. اگر وہ کچھ پک کر رہے ہیں اسلام سے پک کر رہے ہیں، وہ ترقی کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم ان کی طرف پک کر رہے ہیں اور ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. ہم نے محنت نہیں کرنی، اسکل نہیں سیکھنی، ایجوکیشن نہیں اپنی اپ گریڈ کرنی، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹا سا میسیج تھا میرا، کیونکہ وہ جب فیل ہوا نا تب مجھے عاشق عظیم کی جب میں نے کلپ دیکھا تب فیل ہوا کہ یار شاید روز محشر ہم نا قائد اعظم کے آگے نا سر بھی نہیں اٹھا سکیں گے. وہ پوچھیں گے بھائی میں تمہیں ایک امانت دے کے گیا تھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، ایک کو کہاں توڑ دیا، ایک کو کس چیز پہ توڑ رہے ہو، کیا کبھی زبان پہ، کبھی صبائیت پہ، کیا یہ چیز بڑی پینفل ہوتی ہے ایز اے پاکستان. کیونکہ اور جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمارا میڈیا
بالکل کچھ بھی نہیں بلڈ کر رہا. کہ اب 90s کو دیکھ لیں تو اب 2 یا 3 ڈرامہ سیریز جیسے جو میرے لیے بھی خود کافی انسپائرنگ تھے، جن میں ایک سب سے پہلے تو یاسر بھائی کا تھا دھواں، الفا براوو چارلی آیا اور سنہرے دن. اب یہ دیکھیں 90s میں تو یہ ایسے سیریز ہے جس سے آپ کی نیشن بلڈ ہوئی. ہمیں پتہ لگا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم نے وہ انسپائریشن تھے کہ ہر کوئی ایک آفیسر بننا چاہتا کہ ہم آرمی کی طرف. آج کل کے ڈرامہ دیکھ لیں اب سمجھ نہیں آتا وہ ہمارے میڈیا کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب 2021 میں جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی پارٹی گرل کی، ٹھیک ہے، ان دنوں شاید لاہور کی ایک لڑکی تھی، شاید انہیں سی اے میں ٹاپ کیا تھا یا اے سی سی اے میں یا سب کانٹیننٹ ایشیا میں یا ورلڈ میں، کہ کسی میڈیا گروپ نے اسے نہیں بلایا تھا. تو یہاں سے نظر آتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی پریورٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہم نہ کبھی اپنے ملک کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں نہ خود آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ہمیں اپنی پریورٹیز نہ چینج کرنی ہوں گی. ایک میں رپورٹ پڑھ رہا تھا شاید انڈیا میں ایک موچی ہوتا ہے نا، وہ بھی کوڈنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہاں ہر ایک بچے کی اپنی ویب سائٹ ہے. اب یوٹیوب کا حال دیکھ لیں کہ جتنے یوٹیوبرز انڈیا کے ہیں کہیں بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو دیکھ لیں جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں. ہاں، 11 ستمبر نے کسی نے قائد اعظم کے متعلق کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ بھائی اگر اس ملک میں آپ آزاد رہ رہے ہو کس کی وجہ سے رہ رہے ہو. ٹھیک ہے، آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو اس ملک کی قوم کو؟ یار آپ کیا کرو. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا دیا آپ کو، پاکستان نے کیا دیا، آپ نے کیا دیا؟ کہیں مجھے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو نظر نہیں آئی قائد اعظم سے ملک. ہاں، نیوز پیپر میں دیکھ لی کہ آج جی بابا قوم کی نا برسی منائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہر کوئی دیکھ رہا ہے جی آئی فون 15 کب لینا ہے، کیا لینا ہے. یہ خیر میں کسی پہ کرٹیسائز تو نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، مگر یہ چیز مجھے فیل ہوئی کہ بھائی جو تمہیں ایک چیز دے کے گیا اس کی قدر نہیں ہے. ٹھیک ہے، کس نے قائد اعظم کا نام لیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں لیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کافی پین فل تھی. میں نے سوچا آپ لوگوں سے بات کر لوں. چلیں، کیسٹ بہت لمبی ہو گئی ہے، اگر زندگی باقی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اگر ویڈیو اچھے لگے تو سبسکرائب کر دیں. باقی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے نا جو پازیٹیو ٹاپکس ہوں گے ان پہ ڈسکس کریں، کسی نیگیٹو پوائنٹ کی طرف نہ جائیں. اور کوشش کریں گے اپنے جو بھائی ہیں ان لوگوں کو ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جائیں. سب سے پہلے کہ شام سرور جتنا ہو سکے نا شام سرور کے پیج کو فالو کریں. ٹھیک ہے، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. ڈیجی سکلز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے نا جو فری آف کاسٹ آپ کو نا کافی سکلز دے رہا ہے، کورسز دے رہا ہے. بالکل اس طرح آپ کو گائیڈ کرتا ہے جس طرح بچوں کو نا ہم انگلی سے پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، زندگی باقی تو پھر ہوتی رہے گی ملاقات آپ سے. میں نا عاشر بھائی کا وہ کلپ ایڈ کر دوں گا اس ویڈیو کے اینڈ پہ، وہ دیکھیں گے. جو سب سے ایک چیز تھی نا مجھے کہ وہ ایک ریزن تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو بنائی کہ ایک وہ انسان جس کی ہم نے قدر نہیں کی. ٹھیک ہے، کئی عاشر عظیم ہوں گے جو اس ملک سے چھوڑ کے جا چکے ہوں گے اور میں بھی جانے والے ہوں گے. تو یہ الارمنگ چیز ہے. چلیں، زندگی باقی تو پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. آپ ایک عام پاکستانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عام پاکستانی وہ ہے جو پاکستان کو اون کرتا ہے. تو آپ کے پاس بھی اونرشپ تھی، تو آپ نے اس اونرشپ کو چھوڑا اور ایک اور اونرشپ لے لی. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ آئی مووڈ فرام پاکستان ٹو کینیڈا. کچھ پرسنل ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ایز آئی سیڈ میں پہلے کسٹمز کا جو پروجیکٹ کر رہا تھا آئی ہیڈڈ اٹ فار 9 years اینڈ فرام 2009 ٹو ایگزٹ کنٹرول لسٹ انکوائریاں پتہ نہیں کیا کیا بھگتتے رہے، بچوں کو مل بھی نہیں سکتے تھے. اینڈ میری بیٹی آلریڈی یونیورسٹی چلی گئی اور بیٹا اب گریڈ 12 میں. So they practically grew up without me, and I came over to Canada because I need to spend. There's a personal me too, I have children too, and I wanted to spend some time with my family. I can't leave that nation or those people because I think جب شپس چلتے ہیں نا، اینڈ میرا ہمیشہ سے کانسیپٹ ہے کہ ایچ نیشن از لائک اے شپ، رائٹ؟ تو جو کرو آف دا شپ ہوتا ہے، ٹریڈیشنل میریٹائم ٹریڈیشن یہ تھا جو کہ کیپٹن جہاز کے ساتھ ڈوب جاتا تھا، کبھی جہاز کو چھوڑ کے نہیں جاتا. بہت خوب بات کی. ٹھیک ہے.
میرا بھی سوال یہ جی لیکن وہ شپ کی اب ایسی سی صورتحال ہو گئی ہے کہ جو ایکچولی اس کی مینجمنٹ اس کے کنٹرولز پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب ابراڈ ان کی لائف بوٹس تیار پڑی ہوئی ہیں, ان کے پیسے آلریڈی ملک سے باہر ہیں, ان کی فیملیز ملک سے باہر ہیں, ان کے کاروبار ملک سے باہر ہیں, ان کی ہر چیز ملک سے باہر ہے. انہوں نے صرف ایک جہاز پکڑنا ہے اور نکلنا ہے نا. اور کام کرنے والے کو انہوں نے کرپل کیا ہوا ہے. جی وہاں پہ وہ کرپلڈ ہے. اب میرے جیسے لوگ مطلب سول سروسز میں نے کیوں چھوڑی, کیونکہ آپ دیکھیں نا, چاہے میں پولیس میں ہوں, چاہے میں کسٹمز میں ہوں, چاہے جس میں بھی ہوں, اگر میں کسٹم میں ہوں تو میں بڑی گاڑی پکڑوں گا تو وہ چھوٹ جائے گی, غریب آدمی کی گاڑی پکڑی رہے گی. اس کا بھی واقعہ شیئر کریں. بہت سارے ہیں جی. ایک واقعہ وہ ٹپکلی یہ جو ابھی میں نے بات کی کہ میں ایک زمانے میں ہم یہ نان ڈیوٹی پیڈ گاڑیاں پکڑ رہے تھے, وہ میرا پھر وہی پرابلم ہے کہ جی گاڑیاں پکڑنی ہے, اچھا جی پکڑنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر تو پیچھے میں ہٹتا نہیں ہوں. تو پھر ظاہر ہے جو سب سے بڑی بڑی گاڑیاں نظر آئیں, اچھا یہ لینڈ کروزر ہے اس کو پکڑو, یہ مرسڈیز ہے اس کو پکڑو, بی ایم ڈبلیو ہے اس کو پکڑو, یہ آڈی ہے اس کو پکڑو, مہنگی گاڑیاں ہیں ان کے پاس ہیں. اب وہ جو بھی ہے پیچھے ہوگا وہ ڈیرا اپنے گھر میں ہوگا لاکھ کھڑی کر, اور اس میں وہ شریڈ بھی ہے کسی غریب آدمی کی, کوئی ٹویوٹا ایٹی کرولا 88 بھی ہے, تو وہ ان کو بھی لا کے ہم نے 100 کے حساب سے گاڑیاں پکڑ پکڑ کے کھڑی کرتے. مہینے بعد صرف شریڈیں اور کرولائیں اور یہی رہ گئی تھی, باقی سب بڑے بڑوں کی گاڑیاں چھوٹ چکی تھی. تو کیا یار میں اس ملک میں قانون انفورس کرنے کے لیے میں نے صرف غریب آدمی پہ قانون انفورس کرنا؟ پولیس والا بھی جو سڑک پہ کھڑا ہے لینڈ کروزر کو تو دیکھ کے سلوٹ مارتا ہے اور موٹر سائیکل کی ٹینکی بھی کھٹکا کے دیکھتا ہے کہ یار اس کے اندر. سو آئی مین ویئر آر وی گوئنگ ود دس؟ So when I sit as a bureaucrat in this country, am I actually a servant of the law or have I become servant of an influential person? اور اگر میں نے کسی وڈیرے کا ذاتی ملازم ہونا تھا تو پھر لعنت بھیجتا ہوں میں یہ سول سروسز کی اور اتنا پڑھنے کا اور فلانے کا کہ میں اس کے مالی ہوں.